बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाबे सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू इनामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से एक अहम राज और एक अहम पैगाम आप तक पहुंचाना मकसूद है। इनामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनकी शायरी हमें खुद शनासी का सफ़र इख्तियार करके खुदा शनासी के मकाम तक पहुंचने की जुस्तजू में गुम होने की दावत देती है। और खुदा शनासी क्या है? खुद में गुम एक दुनिया जिसको बातिन की दुनिया कहते हैं, और जिस शख्स की रसाई बातिन तक न हुई उसने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ खोया ना कुछ पाया, क्योंकि जिसकी बातनी आँख रोशन न हो कभी भी उसको इखलास की दौलत नसीब नहीं हो सकती, और जिसको इखलास की दौलत नसीब न हो वो कभी भी खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफ़र नहीं कर सकता। इनामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो आरिफ हक थे जो कि कुरान पाक पर गौर व तदब्बुर फरमाते थे, और उस गौर व तदब्बुर के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नुकात जो राज आप पर खोले, आपने उन नुकात को अपनी शायरी के अंदर बयान किया। तो आज मैं इनामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही खूबसूरत अशात आपके सामने पेश करूँगा, फिर हम उनकी शरह करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत सी मार्फत इलाही समेटेंगे। इनामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह होगा ही, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह होगा ही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह से आई, न रही तो रूह से आई। न दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, न दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, मुझे क्या गिला हो तुझसे, मुझे क्या गिला हो तुझसे, तू न रह नशी न राही, तू न रह नशी न राही। मेरे हल्का-ए सुखन में, मेरे हल्का-ए सुखन में अभी ज़ेर तरबियत हैं, मेरे हल्का-ए सुखन में अभी ज़ेर तरबियत हैं। वो गदा के जानते हैं, वो गदा के जानते हैं राह रस्म कुछ कलाई, वो गदा के जानते हैं राह रस्म कुछ कलाई। ये मामले हैं नाजुक, ये मामले हैं नाजुक, जो तेरी रज़ा हो तो कर, ये मामले हैं नाजुक, जो तेरी रज़ा हो तो कर, कि मुझे तो खुश न आया ये तरीक़े खानगाही, कि मुझे तो खुश न आया ये तरीक़े खानगाही। तू हुमा का है शिकारी, तू हुमा का है शिकारी, अभी इब्तदा है तेरी, तू हुमा का है शिकारी, अभी इब्तदा है तेरी। नहीं मसले हद से खाली ये जहान मुर्गो माही, नहीं मसले हद से खाली ये जहान मुर्गो माही। तू अरब हो या अजम हो, तू अरब हो या अजम हो, तेरा ला इलाहा इल्ला, तू अरब हो या अजम हो, तेरा ला इलाहा इल्ला। लुग़ते गरीब जब तक, लुग़ते गरीब जब तक, तेरा दिल न दे गवाही। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तरीके से आपने पैगाम हक दिया है। अब हम इस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शेर के अंदर आप क्या खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह होगा ही, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह होगा ही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। आप फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी ज़ात की मार्फत से उठती हुई वो पहली किरण, जो सुबह की पहली चलती हुई नसीम हवा, वो मार्फत के पहले पहले नुकात, और उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है
کہ جو شخص خود شناسی کا سفر کرتا ہے، جو خود شناسی سے خدا شناسی کا تک کا سفر کرتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں ایک امیر شخص ہو، چاہے وہ دنیا میں ایک غریب شخص ہو، چاہے تو اسے تخت و تاج میسر ہو، چاہے تو وہ کسی غریب کی جھونپڑی میں رہتا ہو، لیکن اس کا مقام بادشاہی ہے، اس کا مقام اپنے نفس کے اوپر بادشاہی کرنا ہے، اس کا مقام دوسروں کے نفوس پر بادشاہی کرنا ہے، اس کا مقام دوسروں کو راہ حق کی دعوت دینا ہے۔ اللہ اس کو دوسروں کے دلوں پر بادشاہی دیتا ہے جو اپنے نفس کے اوپر بادشاہی کرتا ہے۔ تو جو خودی کے عارف ہوتے ہیں، جو خودی کو پہچان لیتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنی خودی کو پہچانا، جو اپنی خودی کا عارف ہوا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشگی کے ساتھ پہچان گیا۔ اسی کا مقام بادشاہی کرنا ہے، اسی کا مقام اپنے نفس کے اوپر حکمرانی کرنا ہے، اسی کا مقام دوسروں کے دلوں پر بھی حکمرانی کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت پیام دیا آپ نے پہلے شعر کے اندر۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تیری زندگی اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی آبرو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہی تیری زندگی ہے۔ خودی کی پہچان کرو، اپنے نفس کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، اپنی ذات میں موجود کمیوں، کجیوں، کوتاہیوں کو پہچانو۔ اگر تم نے یہ پہچان لیا، اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جو رہی خودی تو شاہی، اگر تم خود شناسی کے سفر پہ چل پڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عنایت کر دے گا، تمہیں ہر چیز کائنات کی عنایت ہو جائے گی۔ لیکن بے شک تم نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن خودی کو نہ پہچانا، اپنی ذات کی پہچان حاصل نہ کی، تو تم اس دنیا میں بھی روح سے آؤ، اس دنیا میں بھی ختم ہو گئے، تمہارا اس دنیا سے بھی نشان مٹ گیا، اس دنیا میں بھی ہمیشگی کے لیے ذلیل رہو گے، کہیں نہ کہیں لوگوں کے سامنے محتاج رہو گے، اور آخرت کی محتاجی بھی تمہیں ضرور ملے گی۔ لہٰذا تم نے اگر خودی کو پہچانا تو یہی تمہاری شاہی ہے، اسی میں تمہیں بادشاہی ملے گی، اسی میں تمہیں تمہارا مقام ملے گا۔ اگلے اشعار میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر کے ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو دوسروں کے سامنے اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو بہت بڑے شیخ و ہادی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان کے لیے یہ اشعار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمائے۔ کیا فرما رہے؟ نہ دیا نشان منزل، نہ دیا نشان منزل، مجھے اے حکیم تو نے، کہ اے شخص جو تو اتنا اللہ کی معرفت کے دعوے کرتا ہے، تیری ذات سے مجھے وہ نشان حق ہی نہیں ملا۔ نہ دیا نشان منزل، مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، میں تجھ سے کیوں گلا کروں، کیوں میں تجھ سے گلا کروں؟ اس کی وجہ کیا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشین نہ راہی، کہ تو نہ راہ کا نشان بتانے والا ہے، نہ تو کبھی اس راہ پہ چلا ہے۔ تو اگر اس راہ کا راہی ہوتا تو خود نفس کی فریب کاریوں میں سے گزرتا، ان میں سے گزر کے تو حقیقت تک پہنچتا، تجھے اس منزل کے تمام نشانوں کا پتہ ہوتا، تجھے آگاہی ہوتی، تبھی تو مجھے اس راہ کا نشان بتا سکتا، تو مجھے منزل کے نشانوں سے آگاہی دے سکتا۔ تو خود کبھی چلا ہی نہیں تو کیسے تو راہ نشیں بنے گا، تو کیسے لوگوں کو راہ بتانے والا بنے گا؟ اس میں آپ ان لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جو آج کے دور کے اندر گدی نشین ہیں، جن کے کوئی بزرگ، کوئی بھی اللہ والے گزرے تو انہوں نے نہ خود کسی طریقے سے راہ سلوک طے کیا، نہ کبھی خود مسافر رہے اس کے، نہ اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی، اور پھر لوگوں کی رہنمائی پہ شروع ہو گئے۔ تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں
جو خود راہ نہ چلا ہو، جس نے خود کوئی ایک کلاس نہیں پڑھی، وہ دوسرے کو کیسے کلاس پڑھائے گا؟ یہ تو آپ کی دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر ایک شخص ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے تو کم از کم اس کی تعلیم اس ایم ایس سی کی تعلیم سے آگے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خود تو وہ میٹرک فیل ہو اور کسی کو ایم ایس سی کی تعلیم دے دے۔ تو اس راہ کے اوپر چلنے والا جو بھی ہوگا وہی کسی دوسرے کی رہنمائی کر پائے گا۔ تو اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشیں نہ راہی، کہ تو راہی خود رہا نہیں، ایسا تو کبھی بھی کسی کو راہ نہیں بتا سکتا، ایسا میں تجھ سے گلا کیا کروں، تو اس قابل ہی نہیں۔ پھر آپ اگلے اشعار میں ایک بہت خوبصورت راز بتا رہے ہیں، دور حاضر کا راز۔ دور حاضر میں جو چیز ہو رہی ہے، آپ کی فراست اس کو دیکھ رہی ہے اور آپ نے اس کے متعلق ہمیں آگاہی دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو بھی اللہ والا ہوگا وہ ضرور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خود شناسی کے معاملات کو جانتا ہوگا، اور وہ ان اشعار میں سے خود شناسی سے خدا شناسی کے معاملات کو لوگوں پر آشکار بھی کرتا ہوگا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حلقہ سخن میں، میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہے، میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہے، وہ گدا کے جانتے ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں، راہ رسم کج کلاہی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے حلقہ سخن میں جو لوگ میری زیر تربیت ہیں، جو میرے اشعار، میری شاعری کے اندر چھپا پیغام حق سمجھنے والے ہیں، وہ ابھی زیر تربیت ہیں۔ جب ان کی تربیت پوری ہوگی نا تو ان کے اسلاف اس دور پر اس پوری کائنات کے اوپر بادشاہی کر چکے ہیں، تو یہ بھی اندر سے ان کی روح بھی وہ راز جانتی ہے، وہ بادشاہی کرنے کا راز جانتی ہے۔ جب ان کی تربیت مکمل ہوگی اور ان کی روح ان کے نفس کے اوپر حکمران ہوگی تو یہ پھر بادشاہی کرنے کا وہ راز جانتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کریں گے، یہ لوگوں کو نفس کی تاریکیوں میں سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کے اندر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے حلقہ سخن میں، میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں، راہ رسم کج کلاہی۔ اس سے اگلے معاملات کے اندر آپ بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے ہیں دور حاضر میں ہر ایک شخص کو جو اس راہ پر آتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ معاملے ہیں نازک، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کاہن۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، جس راہ کو تو نے چن لیا، جس راہ پہ تو چلنے لگا ہے، یہ بہت نازک راہ ہے، یہ بہت ہی باریک بین لوگوں کا کام ہے، باریک ذہنوں کا کام ہے اس راہ پہ چلنا۔ لیکن ایک چیز سمجھ، اگر تیری رضا ہے تو کر، کون سا عمل کر؟ یہ جو طریق خان کا ہے بے عملی کی زندگی، اصل میں آپ یہاں پہ بے عمل لوگوں سے مخاطب ہیں، کہ اصل میں خانقاہی سے مراد وہ بے عملی کا دور ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس راہ پہ بھی ہے اور بے عمل ہے تو پھر میرا پیام تو یہ ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، کہ اگر تو اللہ کی راہ پہ چلنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی تلاش بھی ہے، اور تو بے عمل ہے، تو مجھے یہ چیز پسند نہیں۔ میرے حلقہ سخن میں جو بندہ ہوگا، جو میرے زیر تربیت ہوگا، اس میں تم بے عملی نہیں دیکھو گے، وہ عمل والا شخص ہوگا۔ اور یہ دور نہیں کہ تم خانقاہ میں یا کہیں بیٹھ کے اکیلی جگہ پہ اللہ اللہ کرنے لگو، نہیں، یہ وہ دور ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرو، پھر نکلو، پھر لوگوں تک پیغام حق پہنچاؤ، اللہ کی راہ کا پیغام پہنچاؤ، جو تبدیلی تم نے محسوس کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر آپ اگلے اشعار میں کیا ہی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ تو ہما کا ہے شکاری، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان و مرغ و ماہی۔ آپ فرما رہے ہیں تو ہما کا ہے شکاری،
یعنی کہ تو اللہ کی معرفت کو پانے کا شکاری ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے۔ ہما ایک ایسا پرندہ تھا جو ایک خیالی طور پر کہ وہ جس کو مل جاتا اس کی قسمت بدل جاتی۔ تو اصل میں آپ یہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کا متلاشی ہے، تو اپنی ذات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ابتدا ہے تیری۔ تو نے اگر یہ سفر شروع کیا ہے تو ابھی یہ تیری ابتدا ہے، نہیں بس لحد سے خالی یہ جہان و مرغ و باہی، کہ تو اس جہان کے اوپر غور و تدبر کر، تو پانیوں پہ تدبر کر، تو ہواؤں پہ تدبر کر۔ کیوں؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم کیوں نہیں کرتے قرآن پہ غور؟ تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں تو ہر علم ہے، تو ہر علم پر تدبر کر، تو کائنات کے تمام علوم پہ تدبر کر اور ان تمام علوم کو قرآن سے جوڑ۔ پھر قرآن میں سے وہ راز لے، جب تیرے پاس وہ سارے کے سارے یہ جو تیرے ارد گرد پھیلے علوم ہیں، جب تو تمام جہان کے علوم میں سے اپنا حصہ لینا شروع کرے گا تو قرآن بھی تجھ پر اپنے راز آشکار کرنا شروع کر دے گا۔ آخری اشعار اور اتنا خوبصورت پیغام، اگر یہ پیغام سمجھ آ گیا تو حقیقت، ورنہ یہ ساری پچھلی گزری باتیں۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ چاہے تو ایک عرب سے ہے، چاہے تو عجم میں ہے، چاہے تو کوئی بہت ہی بڑا شخص ہے، چاہے تو کوئی عام سا شخص ہے، یہ جو تو نے زبان سے کہا نا لا الہ الا، یہ اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ لغت غریب ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہے۔ تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک تو اپنے قلب سے ہر چیز نکال نہیں دے گا، لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جب تیرا قلب اس چیز کی گواہی دے گا، تیرے قلب سے سب کچھ نکل جائے گا، جب تیرے قلب میں ماں سوا اللہ کچھ نہیں رہے گا، تب تو تجھے حقیقت حاصل ہے، تب تو تجھے لا الہ الا کی حقیقت حاصل ہے۔ ورنہ کیا تو عرب ہو یا عجم ہو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اور اسی پہ آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کہ تو نے زبان سے کہہ بھی دیا ہے لا الہ تو کیا حاصل، کہ کوئی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرا قلب پاک نہیں ہوا، تیرا قلب نوری نور سے منور نہیں ہوا، اللہ کا نور تیرے قلب نوری پہ اترا نہیں، تو کبھی بھی تجھے اصل تبدیلی حاصل نہیں ہوگی۔ تو بائی فورس اپنی ذات کے اوپر جبر کر کے خود کو تبدیل کر سکتا ہے، زبان سے دعوے کر سکتا ہے لا الہ کے، اللہ کے ایک ہونے کے دعوے کر سکتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، لیکن اگر تیرے اندر سے تجھے تبدیلی نصیب نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ، دل تبدیل ہوگا، تیری نگاہ میں پاکیزگی آئے گی، تیرا انگ انگ اللہ کے رواں پہ چلے گا۔ تو عرب ہو یا پھر عجم ہو، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اگر تیرا دل گواہی دے دے گا، تجھے اندر سے حقیقت نصیب ہو جائے گی، تو ضرور اللہ کے اس راز کو پا لے گا اور ایک اچھا انسان بن کر، ایک صاحب کردار انسان بن کر معاشرے میں ابھرے گا اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا، اور تو بادشاہ ہوگا اپنے نفس پہ، تیری روح حکمران ہوگی اپنے نفس پہ، اور تو لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرے گا، بادشاہی کرے گا، لوگوں کو نفس کی تاریکیوں میں سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور میں لا کھڑا کرے گا۔ اور یہی تیرا مشن ہے، یہی تیرے لیے سب کچھ ہے، اور اسی لیے تو اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان باتوں پر قلب و باطن سے عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔